बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। मुझे काफ़ी दिनों से अंदाज़ा तो था, बल्कि बहुत पहले से अंदाज़ा है, लास्ट अप्रैल से, कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनफोल्ड आहिस्ता आहिस्ता होंगे। ये जो रजीम चेंज का मामला है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा ट्विस्ट्स आएंगी, इतनी ज़्यादा टर्न्स आएंगे, यू टर्न्स आएंगे, अबाउट टर्न आएंगे, और इस कदर इसमें शिद्दत आएगी कि जिसमें ना कानून का एहतराम किया जाएगा, ना आइन का, ना अदालतों का, ना अदालती फैसलों का, ना जजेस का, ना मीडिया का, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसका मुझे अंदाज़ा इस कदर नहीं था कि इस शिद्दत के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। था अंदाज़ा कि बहुत कुछ होगा, लेकिन ये लड़ाई इस कदर खूनी हो जाएगी, इसका मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लगता यह है कि ये हमारे जो परसेप्शन था, ये उसके भी बियॉन्ड दैट कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हो रही हैं, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी गैर मामूली नौइयत की, कि हम सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि यार पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, फिर कोई मुसीबत आ गई। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रही हैं। जैसे ही सुकून आता है, ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कि जैसे ही, बल्कि तीन चार महीने पीछे चले जाएं, जैसे ही ये खबर आती है कि मामलात सेटल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, यकदम जो स्पॉयलर्स हैं, स्पॉट फिक्सर, वो आते हैं, वो ऐसी तीली लगाते हैं, ऐसा फ्यूल छिड़कते हैं कि वो आग भड़क उठती है। अब फिर ये 9 मई के बाद तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल, और हमारी जमहूरियत, और हमारा अदालती निज़ाम, और हमारे इंतखाबात, सब कुछ ही मीडिया, पूरी की पूरी दुनिया ही बदल के रख दी है 9 मई के बाद के वाक़यात ने। और अभी इसमें कुछ और चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि मैं आपसे एक खबर, मुझे हैरत हुई, कि क्योंकि वो खबर आपसे शेयर करूँगा तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि नहीं, मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और जो रियासत के मुख्तलिफ होते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको मैं कहता हूँ, तो रियासती अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वार्न कर रहे हैं, वो ऑन हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग एक्टिव हो रहे हैं कि जिनके बारे में नहीं सोचा जा सकता था कि वो भी इस कदर आएंगे। क्योंकि मामला यह है कि जो भी आवाज़ उठाता है इस मामले में, अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करता है, अपनी राय देने की कोशिश करता है, या एक इख्तलाफ राय रखता है, तो उसके साथ वो सलूक किया जाता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सरदार लतीफ़ खान खोसा हमारे सामने कि उन्होंने एक तकरीर की और चंद घंटे के अंदर अंदर उसका रद्द-ए-अमल आ गया, शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आ गया। इस तरीके से इमरान रियाज, हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन से लापता हैं, मिसिंग हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं। और हमें अदालती फैसलों की जो बेतौकीरी हो रही है वो हमारे सामने है। जजेस खुद, आला अदलिया के जजेस खुद सहमे हुए हैं, वो भी बिल्कुल दबक के बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो भी अब अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं, जान माल आबरू सब कुछ बचाते हुए आहिस्ता आहिस्ता, जो इन बदतरीन हालात में जो कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ देते हैं। और फिर ये है कि जो नहीं, बहुत ज़्यादा हद, वो कहते हैं कि बस ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो उनको या तो रिमूव कर दिया जाता है, या तबादला कर दिया जाता है, या फिर उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। ये चीज़ें आ रही हैं, और मीडिया जो है, मीडिया बहुत ज़्यादा वो दब गया है। मैं तो यही कहूँगा, दब गया है कि अपने एक एज कम्युनिटी, तो उनको अपना एक रिएक्ट करना चाहिए अपने हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, कानूनी हकूक़ के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको। अदरवाइज़ तो ये सारी की सारी स्पेस जो है, मैं आपको मीडिया के बारे में जो मॉडल है वो मैं अगले किसी भी व्लॉग में बताऊँगा। ओवरऑल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, डिजिटल मीडिया के बारे में, और अदरवाइज जो हमारा नेशनल मीडिया, उसके बारे में मॉडल क्या है मुस्तकबिल करीब में, वही आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें ले लें, और एक अहम खबर भी आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 तो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिल सकी, और वो बदस्तूर जेल में हैं। और जैसे ही उनको एंटी करप्शन मुकदमात में ज़मानत मिली, तो उसमें FIA के दरमियान में FIA की टीम आ गई, वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी लेकर पहुंच गई कि जैसे ही चौधरी साहब रिहा होंगे हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इसी दौरान पता चला कि
عدالت نے بھی جو ضمانت کی ہے وہ مشروط کر دی ہے، وہ ہائی کورٹ کی اپیل کے ساتھ مشروط کر دی ہے، اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اکارڈنگلی ہوگا۔ نمبر 1، چودھری پرویز الہی صاحب سے کل چودھری شجاعت صاحب نے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے بیٹے نے بھی ملاقات کی تھی۔ پرویز الہی صاحب نے انکار کر دیا تھا، اس کی تصدیق آج چودھری شافی نے کر دی۔ انہوں نے کہا یہ پرویز الہی صاحب اور ہمارا جو دونوں خاندانوں کا سیاسی طور پہ ایک ساتھ چلنا مشکل ہے، ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ یعنی کہ کل جو مذاکرات کیے گئے تھے اور جو ان کی رہائی کی پیشکش کی گئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کو مشروط پیشکش کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں واپس اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد تو میری جان ہی ہے، جان لے سکتے ہیں ہم جان لے لیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ نہیں مانے تھے اور انہوں نے اپنی صحبتیں برداشت جاری رکھی۔ پھر آج ایک اور کام، اسد عمر صاحب نے کل انٹرویو دیا تھا۔ اسد عمر صاحب کے انٹرویو پہ نہ پی ٹی آئی خوش اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ خوش، کیونکہ اسد عمر صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ ایک بات کہ میں تو اس انٹرویو کو بہت پازیٹیو لے رہا ہوں کہ اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں کہ بھائی اس وقت چل کیا رہا ہے، اور بس ایک دو باتیں انہوں نے ذرا ہٹ کے کی ہیں، وہ نہ کرتے تو باقی ساری باتیں شاید پی ٹی آئی کو بھی کوئی وضاحت جاری نہ کرنی پڑتی۔ لیکن انہوں نے ایک بات جو کل کی تھی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ استحکام پاکستان جوائن کر لیں پارٹی آئی پی پی، اور آئی پی پی جوائن کر لیں، نئی پارٹی جوائن کریں اور پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں تو آپ کے تمام مقدمات جو ہیں وہ اس میں کلین چٹ مل سکتی ہے اور آپ کے گھر بیٹھے آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی آفر قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں فیس کروں گا۔ تو اس کو پھر آج ان کو جواب مل گیا کہ قریشی صاحب جو ہیں وہ بدستور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنی دھیمے مزاج میں اب تک اپنا وقت نکال رہے ہیں، عزت بھی بچائی ہوئی ہے اور جیل سے بھی باہر آئے ہیں 1 مہینے کے بعد، تو ان کو بھی تھا، ان پہ بھی پریشر تھا، اسد قیصر صاحب بھی پریشر تھا۔ پرویز خٹک صاحب نے 2 بول بول کے اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن اسد قیصر صاحب آج ضمانتیں تھیں، عمران خان صاحب کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور دیگر رہنما اس کے علاوہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، چودھری پرویز صاحب کی ضمانت منظور ہوئی لیکن رہائی نہیں مل سکی۔ اسد قیصر صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں منسوخ کر دی گئیں۔ اسد قیصر صاحب کے اطلاع کے مطابق گرفتاری ہو گئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، یہ بھی ہوا ہے۔ اور دوسری جانب جو الگ جو ایک امپورٹنٹ، یہ تو آپ کو سامنے رکھ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بدستور نشانے پر ہیں، اور کیونکہ کل ان کی تمام مقدمات میں ضمانتیں کچھ میں کنفرم ہو گئی تھیں، کچھ ضمانتوں میں ان کو ایکسٹینڈ کر دی گئی تھیں، عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی تھی، اور اس لیے وہ واپس زمان پارک پہنچے۔ کل بنی گالہ میں بھی گئے اور بنی گالہ میں بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا، پھر سردار لطیف خان کھوسہ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ لطیف خان کھوسہ صاحب بھی ان کے مقدمات لینے میں وہ ان کی وکلا ٹیم میں شامل ہو گئے، قانونی ٹیم میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ صاحب کو فارغ کر دیا۔ تو لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی ہوں، یہ بچے کل کے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہم محترمہ بے نظیر بھٹو اور فیض الغفار علی بھٹو صاحب کے ساتھی ہیں اور ہم پیپلز پارٹی ہیں اور رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں ہمیں مائنس کرنے والے؟ بہرحال ان پہ غصہ نکال دیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، اور حالانکہ ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی، کوئی بلاول صاحب، کوئی زرداری صاحب کوئی سوال جواب کرتے، کوئی انٹرویو، کوئی فون کر لیتے، فون کال کر لیتے، اظہار ہمدردی کرتے، اظہار افسوس کرتے۔ عمران خان صاحب پہنچ گئے، ان کے گھر گئے، ان سے اظہار یکجہتی کیا اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کیا۔ تو اس کے بعد پھر وکلا تحریک اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، لیکن امپورٹنٹ خبر کی طرف آتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کی ہے ملاقات، اور اس ملاقات میں یقیناً 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا تھا کہ جناب چیف جسٹس ہمت پکڑیں، حوصلہ پکڑیں، اور ہماری درخواست آئی ہوئی ہے، اور درخواستیں ہیں جی بڑی صاف ستھری، اور وہ ہے ملٹری کورٹس کے خلاف، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جو کہ 9 مئی کی بنیاد پہ مختلف پاکستان کے جو سیولین لوگ ہیں ان کو ٹرائل کرنا ہے۔ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف، ان کو ڈائری نمبر لگ چکا ہے 14,180، اس پہ کوئی اعتراض بھی فائل نہیں کیا گیا، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، سردار لطیف خان کھوسہ ہوں گے اس میں وکیل، اس کے علاوہ سردار لطیف خان کھوسہ عمران خان کے بھی وکیل ہوں گے۔ تو انہوں نے
ملاقات کی ہے اور ملاقات میں انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ایک تو ہمت پکڑیں، حوصلہ پکڑیں، وکلا برادری آپ کے ساتھ ہے، وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے، وکلا متحرک ہو چکے ہیں اور کنونشنز ہو رہے ہیں اور وکلا لانگ مارچ بھی کریں گے، اور ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ پرامن بھی ہوگا اور مؤثر بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا، وہ ساری باتیں ایک پلان۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ پیٹیشن جلد از جلد لگائی جائے، کیونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، لیکن چھٹیوں کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ یہ ارجنٹ میٹر ہے، اس لیے اس کو ہر صورت میں لگایا جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا جو امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جواد اس خواجہ صاحب نے بھی ملٹری کورٹس کے خلاف پیٹیشن دائر کر دی ہے، درخواست دائر کر دی ہے 184(3) کے تحت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی الارمنگ، اور نہ صرف الارمنگ ہے بلکہ بہت بڑی یہ ایک پیش رفت ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان خود آ گئے ہیں اور ملٹری کورٹس کے خلاف آ گئے ہیں۔ جواد خواجہ صاحب نے جو پیٹیشن فائل کی ہے وکیل عزیز چغتائی صاحب کے توسط سے، اور عام عدالتیں ہوتے ہوئے ملٹری کورٹس کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیا جائے، یہ کہا گیا ہے، اور آرمی ایکٹ کے سیکشن 2(1)(d)(1) اور 2 آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، جنہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے حوالے کیے گئے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے، اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے۔ یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ جناب لوگ ہیں کہاں پہ جن کو ان کا ڈیٹا لیا جائے۔ ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ عام عدالت ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے جانے والے ملزمان کو فوجداری عدالت میں ٹرائل کے لیے سول اتھارٹیز کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرے، یعنی جو لوگ ان کے حوالے کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور واپس لے کے سول انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں، سول عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات درج چلائے جائیں۔ ملٹری کورٹس کی تمام کارروائیاں روکنے کے لیے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے، یعنی ملٹری کورٹس اگر کوئی کام کر رہی ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہیں ملٹری کورٹ، تو وہ اسے کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ وہ نہ کریں۔ درخواست گزار کا مقصد کسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ درخواست گزار کا اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، کیونکہ جسٹس جواد خواجہ سابق چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اور وہ بالکل کوسوں دور ہیں اس طرح کے معاملات سے۔ درخواست گزار کا مقصد کسی سیاسی وابستگی کے بغیر عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ درخواست گزار کا مقصد مجرمانہ سرگرمیوں کے مشتبہ افراد کو بری کرانا ہرگز نہیں ہے۔ درخواست گزار ملزمان کے کسی فعل کی حمایت نہیں کرتا۔ عام شہریوں کے علاوہ کیس چلانے کا فورم کرمنل کورٹس ہیں، اور کورٹ مارشل کی کارروائی صرف مسلح افواج کے اہلکاروں کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ کورٹ مارشل کا مقصد افواج میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ حاضر سروس ملازم ہوں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کیس کے فیصلے کا فوری مقصد پر بنیادی حقوق براہ راست اثر پڑے گا؟ حکومت اور فوج نے واضح کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ درخواست میں کہا گیا کہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ کوئی جرم سرزد ہونے کی صورت میں ہر شہری کو شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ کورٹ مارشل کی صورت میں آئین میں دیے گئے اس بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوگی، اور شفاف ٹرائل اسی صورت میں ممکن ہوگا جب مقدمے کی کھلی سماعت ہو اور ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کی اجازت ہو۔ کورٹ مارشل کی صورت میں ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ درخواست میں وزارت قانون اور وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ واقعتاً ہماری سوچ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آنے والے دنوں میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔